टेरिटोरियल डिस्प्यूट। जवाब क्या होना चाहिए? जब सियालकोट को एंगेज किया जाता है, आप बीकानेर को एंगेज करें, आप गुजरात को एंगेज करें, फिर आप देखें इंडिया आपको कैसे। जनरल साहब हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट वसअतुल्लाह खान साहब हैं। अच्छा वसअतुल्लाह खान साहब, हम दिलबीर सिंह जो पाकिस्तान भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके बयान पर आज बात कर रहे हैं कि उनके बयान से एक पाकिस्तान के अंदर एक थ्रेट क्रिएट हो गया है और इस पे हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। नहीं तो दलबीर सिंह पे क्यों बात हो रही है? दलबीर सिंह का बयान तो आया है ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद कि जी हम ऐसा मजा चखाएंगे कि आने वाली नस्लें याद, या हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने कहा कि कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, जो कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग पोजीशन है। तो ये तो एक सूरत हाल क्रिएट हुई है ना दोनों तरफ, उसका एक शाफसाना है। दलबीर सिंह का बयान कोई अलग से तो कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात ये कि जितनी मैंने अभी तक गुफ्तगू सुनी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब आपके पास एटमी हथियार मौजूद है तो आप इतने फिक्रमंद और इंडिया के बारे में इतने दुबले क्यों हो रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। जाहिर है इंडिया वो करेगा जो वो करना चाह रहा है, आप वो करें जो आपके इंटरेस्ट में है। तो अपने आप को ज़हनी तौर पे हॉस्टेज बना देना, ये तो आप हमारे इंटरेस्ट में वसअतुल्लाह, हमारे इंटरेस्ट में क्या है? हाँ, हम क्या करें? हमारा इंटरेस्ट आप क्या समझते हैं कि हमारा इंटरेस्ट हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज, हम क्या करें, व्हाट इज डन? पहले आप कहते थे कि जी कन्वेंशनल पैरिटी नहीं है इसलिए न्यूक्लियर हथियार जरूरी है। अब आपके पास न्यूक्लियर हथियार आ गए तो कम से कम थोड़ा सा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। वो उधर से जो भी गुफ्तगू हो रही है या इधर से जो गुफ्तगू हो रही है, बच्चों की तरह एक दूसरे को तुर्की बतुर्की जवाब देने की क्या जरूरत है? अगर आपके पास ताकतवर तो हमेशा धीमे लहजे में बात करता है इसलिए कि उसके पास ताकत है। चीखता तो वो है ना कि जो मतलब अपने आप को इनसिक्योर समझता है, तो चीखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो क्रिएट अगर हुआ है वाकई, तो उसका इजहार करें अपने अल्फाज में, अपने इक़दामात से। और अगर मसलन फर्ज करें कि इंडिया छिछोरपन पे उतर आया है, तो कम से कम आप छिछोरपन पे ना उतरे। तो इस तरह जो है ना चीजों को टैकल किया जा सकता है। रही ये बात कि जी इंडिया और पाक चाइना जो कॉरिडोर है, ये बात भी समझ में नहीं आ रही। हमारी कौन सी इंडिया से डायरेक्ट तिजारत है, या पाकिस्तान कितना डिपेंडेंट है माशी तौर पे कि अगर चीन और पाकिस्तान में कोई बात होती है और इंडिया कोई चीखता चिल्लाता है तो हम इतना सीरियसली उसे क्यों लेते हैं? इसलिए कि हम इंडिया पे माशी तौर पे तो डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको जो है एक हवा बना देना, और हवा क्यों बनाया जा रहा है? हवा इसलिए बनाया जा रहा है दोनों तरफ मेरे ख्याल में कि जो ओरिजिनल इश्यूज हैं वो चूंकि टैकल नहीं हो पा रहा है दोनों जगह पे, इसलिए ये एक बेहतरीन बोगी है कि एक दूसरे पे रख के जो है और स्क्रीन पे जो है ग्लू कर दिया जाए पूरी पब्लिक को। अच्छा, ये नजर आ रहा है मतलब पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आ रही है, क्या इस पे हमें ये गौर करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर भी आ रही है? देखिए, जो मुझे कई दफा अपनी साइकी की समझ नहीं आती। पहले तो एक बात तय करें, आप इस दुनिया में रहना चाहते हैं या किसी और खल्क की आप हम हर से लड़ना चाहते हैं? आपने अगर ये फैसला कर लिया कि तमाम दुनिया, माजरत के साथ जनरल साहब से, तमाम दुनिया हमारे खिलाफ है क्योंकि हम मुसलमान हैं, अगर ये फैसला है तो फिर तो आप सामान बंद करें और यहां से चले जाएं। क्योंकि अगर आपका ख्याल है तमाम दुनिया आपके पीछे, तो आप बच नहीं सकते। देखिए, मुसलमान तो मलेशिया भी है, मुसलमान इंडोनेशिया भी है, हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा मुसलमान है, वो को बहुत अच्छे हैं। अगर इतना ही हमारे खिलाफ है सारी दुनिया, तो ये अमेरिका सारा वक्त जो पैसे एड हम मांगते फिरते हैं, एड मिलती है, कोई चीन जो है वो मुसलमानों का कोई बहुत दोस्त है। देखिए, हमने इस दुनिया में रहना है और इस दुनिया का एक मेन स्ट्रीम मुल्क बन के रहना है, वरना फिर वो शुमाली कोरिया की तरह बात है कि वो भी कहते हैं जी सारी दुनिया हमें खाने को पड़ी हुई। और अगर ये बात सच भी है, अगर मैं तस्लीम कर भी लूं कि तमाम दुनिया हमारे खिलाफ है, फिर भी आपको उसके बावजूद इसी दुनिया में रहना, क्योंकि और तो कोई दुनिया वो हमारे पास आने नहीं लगी। अच्छा, अब आइए आप इस तरफ कि ये इंस्टेबिलिटी आ रही है वगैरह। अभी जो आपके मेहमान फोन लाइन पे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी आप सिर्फ ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, पहले अपनी वाली नहीं देखी। यही बात हिंदुस्तान दुनिया को जाके कर रहा है। अब अगर वो स्टेटमेंट्स आपने ना दी होती या अब इस पे रिएक्ट ना करें तो हिंदुस्तान को और मवाद नहीं मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूं। अब इंडिया की इंस्टेबिलिटी होती है कि नहीं, उनको ये करना चाहिए या नहीं, ये उनका मसला है। मैं उनको ना तो तजवीज कर सकता हूं, ना वो मेरी बात सुनने वाले। हमारी साइड पे थोड़ा सा तहम्मुल, कोई
کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ آ کے اور خدا نہ خواستہ پاکستان کو لے جائے گا اور ہم سوتے رہ جائیں گے. اگر ایسا معاملہ تھا تو یہ ساری دفاعی تجزیہ اور دفاعی چیزیں ہمارے پاس ہونے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات یہ انسٹیبلٹی اندر کی. دیکھیے یہ انسٹیبلٹی کوئی 2 ہفتے پہلے شروع نہیں ہوئی. ہمارے اندرونی معاملات بہت گمبھیر ہیں اور مجھے جو اصل مسئلہ ہے اس سارے ایپیسوڈ سے جو ہندوستان کے ساتھ ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, اتنا ہی ڈسٹریکٹ, شاید اس سے زیادہ ڈسٹریکٹ جو ہندوستان ہمیں چاہتا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسٹریکٹ ہوں تو ہم ان کی 100% اس وقت تائید کر رہے ہیں. تو بجائے اپنے انٹرنل مسئلے سے ڈسٹریکٹ ہونے کے, جہاں ہماری یہ ضرب عضب ہے, معاشی جو حالات ہیں, صورتحال ہے, IMF سے ڈیل کرنا ہے, یہ باتیں کریں, یہ فیصلے کریں, یہ بالکل آپ اقوام متحدہ میں جائیں, سفارتی طور پہ اٹھائیں, ہندوستان کے لیے ویجیلنٹ رہیں, تیار رہیں اگر خنجراب میں مسئلہ ہے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو اتنا انسیکیور نہ کریں کہ جو دوسرا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کرتے ہوئے وہی آپ کرتے جا رہے ہیں. آپ نے یہ سائیکولوجیکل انسیکیورٹی دکھائی جب امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر 3 دن پہلے یہاں پہ آئی ہوئی تھی. کیا جواب ملا آپ کو؟ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی اس نے ہندوستان پہ, اور وہ یہ کہہ کے چلے گئے ڈو مور وغیرہ. اگر آپ تحمل سے کام لیں, ان کو کہیں جی اگر آپ نہیں سالو کریں گے خود کر لیں گے ہم, تھینک یو, تو آپ کو سٹیٹمنٹ بھی ملے گی اور آپ کو ریسپیکٹ بھی ملے گی دنیا. اس وقت جو دنیا, جو پریجڈس کی بات ہے, جو ان کی طرف رجحان ہے دنیا کا, میرے نزدیک وہ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان نہیں, ہندو وغیرہ, وہ بڑی سادہ سی بات ہے. وہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے آرمز امپورٹر ہیں. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سارا دنیا کا ان کی طرف دیکھ رہا ہے. ان کی اکانومی اس سچویشن میں ہے کہ جو مغربی ممالک کے انویسٹر ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم نے اس ڈفرینشل کو کم کرنا ہے. اگر آپ اگلے 10 سال میں اس ڈفرینشل کو کم کر لیں گے تو یہ جو ہندوستان آج کر رہا ہے یہ اس کی مجال نہیں ہے کر سکے. اگر یہ ڈفرینشل بڑھتا گیا, اگر ہم ڈسٹریکٹ ہوتے رہے, ہندوستان کی اکانومی بڑھتی رہی, تو جو آج 2 منٹ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں وہ بھی شاید 10 سے 15 سال بعد. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں محیط کے, اصل بات یہ ہے کہ ہم اکنامکلی پیچھے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنی اکنامکس پہ زور دینا چاہیے, نہ کہ ہم اپنی اس طاقت پہ دیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں, کیونکہ وی آر نیوکلیر پاور. ہمیں اس پہ گھبرانے کی اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں, ایک تو فوجیوں کو بہت سادگی کی حد تک سمجھا جاتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ہولسٹک ویو لیں. جب وہ ہمارے بارے میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے ہم چپ نہیں رہ سکتے, بیکاز ہمیں کہہ رہا ہے کچھ, ہماری عوام چاہتی ہے آپ بولیں. آپ واگا بارڈر کی پریڈ دیکھیں, اٹس اے فارس, لیکن پیپل لائک اٹ. ڈاکٹر صاحب, جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, اچھا ہندوستان کی گروتھ تو آج بھی وہ کہہ رہے ہیں سلو ہو گئی ہے, لیکن وہ 7% ہے, ہم 3 پہ کھڑے ہیں, بلکہ اس سے بھی نیچے ہیں. تو ہم کیسے اکنامکلی گرو کر رہے ہیں, یا ہم اس سچویشن میں کیسے جائیں جس میں ہم ہندوستان کا مقابلہ کر سکیں؟ وہ تو صرف اکنامک گروتھ کا طریقہ ہے, اور وہ تو جنرل صاحب نہیں بتا رہے. دیکھیں, اکنامک گروتھ کے لیے آپ کو اپنے انٹرنل سچویشن کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی سے پازیٹیو لنکیج ہو. آپ لوگ آپ کے ہاں اگر آتے ہی نہیں, آپ کی اگر میٹنگیں جو ہیں وہ دبئی میں ہوتی ہیں بزنس کی, تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے, دیکھیں جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, میرے نزدیک ہندوستان کو پاکستان ایک صحیح جواب دے رہا ہے, صحیح طریقے سے ڈیل کر رہا ہے, اس سے زیادہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل جب سیالکوٹ میں اگر ایک فائر آتا ہے تو پاکستان اس کا جواب دیتا ہے, یہ نہیں ہے کہ پاکستان بیٹھ جاتا ہے. وہ اس قسم کا قصہ چلے گا, وہ پریشر بلڈ کرنا ہے وہ پاکستان کے اوپر. دوسری طرف جو ہے, پاکستان کو جب تک آپ اپنی اکانومی کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کرتے, جس کے فی الحال کم اقدامات ہیں, اور میرے نزدیک اکانومی کی ریہیبلیٹیشن یہ نہیں ہے کہ منسٹری آف فائنینس جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ریلیز کر دیتی ہے کہ ہمارے انفلیشن کم ہو گئی ہے. اکانومی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے, انفلیشن کم ہے زیادہ ہے, آپ بازار میں جا کے چیزیں خریدیے. آپ عام آدمی کا کچن کس طرح چلتا ہے اس کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ہماری اکانومی کہاں پہنچی ہوئی ہے. جہاں تک چائنا پاکستان کوریڈور ہے, چائنا پاکستان کوریڈور کو اتنا انڈیا کا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ ٹیررزم کا خطرہ ہے. آپ دیکھیے, چائنا کی بڑی مہربانی ہے کہ ان کے اتنے انجینئر یہاں مارے گئے ہیں. اگر 2002 سے اگر آپ 2015 پچھلے 13 سال میں آئیں تو ان کے انجینئر ٹیکنیشین اچھے خاصے مارے گئے ہیں ٹیررزم کے اندر. اس کے باوجود چائنا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے. آپ جو ہے اس کوریڈور کے جو ضروریات ہیں اس پہ آپ کام کیجئے, آپس میں تو سیٹل کر لیجئے. آپ کا یہی جھگڑا پڑ جاتا ہے
کہ آپ نے ویسٹرن چینل کو زیادہ استعمال کرنا ہے یا ایسٹرن چینل کو آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ مفادات کی بات ہے. جہاں تک دنیا انڈیا کا ساتھ دیتی ہے، دیکھیے دنیا مفادات کے حوالے سے ہوتی ہے. انڈیا کے ساتھ ایک اکنامک مفادات ہیں، اسٹریٹجک وہ تو مفادات موہت ہیں. نے بتایا کہ وہ تو سب سے بڑے پیسے لے کے گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں، 100 بلین دیکھیے ڈالر. آپ کے ہاں بھی آنے کو تیار. دیکھیے آپ کے ہاں جو سب سے بڑی سٹرینتھ تھی، جو کہ 91 میں جب سوویت یونین ختم ہوا اور اس کے بعد سینٹر ڈیپینڈ ہوتا ہے 1992 آنورڈ جو ہے، اس وقت انٹرنیشنل لوگ جو یہ پیسے اٹھائے پھرتے ہیں تھیلوں کے، وہ پاکستان میں اس لیے انٹرسٹڈ تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں انڈسٹری ہم سیٹ اپ کریں گے اور یہاں سے سینٹرل ایشیا جا سکیں گے. اچھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. ہمیں اس طرف اب صورتحال یہ ہے موہت صاحب، جو آپ کا اپنا انویسٹر ہے وہ بھاگا ہوا ہے. وہ جو ہے آپ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ مائگریشن ہو رہی ہے وہ لیبیا، سیریا اور ایجپٹ ہے، لیکن پاکستان بھی اسی لائن میں ہے. اور پھر ہمارا اپنا جو ہے وہ بہت جو انویسٹر ہے وہ یہاں انویسٹ نہیں کر رہا، اور فورن انویسٹ جو ہے وہ ہمیں اٹریکٹ نہیں کر رہا. اور جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ چائنا پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے وہ اس پہ انڈیا بھی تھریٹ کر رہا ہے، لیکن ہمارا اپنا بھی تھریٹ ہے. تو اس پہ ہم بات کرتا ہے. یہ جو ہے کہ جی امریکہ اور ہندوستان ملے ہوئے ہیں وغیرہ، بالکل چلیں اگر ان کا تعلق بہتر ہے. یاد رکھیے 20 سال پہلے ہندوستان اور امریکہ بات بھی نہیں کرتے تھے، سر جنگ میں دوسری طرف کھڑے تھے ایک دوسرے کے. ابھی آپ ہندوستان جائیں تو امریکہ کے بارے میں بہت ہی منفی پرسیپشن ہے ہندوستان میں. ہر بندہ آپ کو کہے گا کہ نہیں جی وہ ایسے ہیں ویسے. لیکن کل انہوں نے ابھی ایک ایونٹ وہ کر رہے ہیں کہ اگلے 10 سال میں $500 بلین کا ٹریڈ کیسے کرنا ہے. ہماری پوری جی ڈی پی 250 بلین ہے. اچھا، بہت عقل مند ملک ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا بڑا اچھا دوست ہے. 70 بلین کا ٹریڈ وہ اپنے دشمن ہندوستان سے کر رہے ہیں. 50 بلین کی ایکسپورٹ ان کو بھیج رہے ہیں. کیوں؟ وہ بے وقوف ہے. اس لیے کہ دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں جیو اکنامکس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. آپ کے جہاں جیو اکنامک لنکس بنیں گے وہاں لوگ آپ کو بھی سپیس دیں گے. چائنا کے لیے آپ ضروری ہیں اکنامکلی. اب یہ کوریڈور بن رہا ہے، چائنا آپ کی سپورٹ کرتا ہے. چائنا کو کوئی پیار نہیں ہے مسلمانوں سے. جو چائنا انڈیا ریزسٹ کر رہا ہے. دیکھیے وہ دشمن کا اور کیا کام ہے. اچھا، دوسری بات، اب انڈیا رجسٹ کر ہے. اب میں ذرا اپنی یہ جو اقتصادی بات ہے کہ جی انٹرنل اکنامک، اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ اندرونی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، سیاستدان چور ہے، فوجی ہے وغیرہ. دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، ہمارے تضاد جو ہیں اپنی پالیسی میں ان کو تو کم از کم ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا. ہمیں کیا پرابلم ہے؟ انڈیا ایک طرف ایران کے ساتھ مل کے شاہ بہار کا پورٹ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گوادر کے خلاف. آپ آج انڈیا کو اوور لینڈ روٹ دے دیں اپنی سرحد کے ذریعے سینٹرل ایشیا، شاہ بہار ختم ہو جائے گا. اچھا، گوادر آپ کا بہتر ہو جائے گا. دوسری بات، آپ نے لیوریج بنانی ہے انڈیا پہ. اگر آپ ٹیپی پائپ لائن یا یہ جو کاسا کا پروجیکٹ ہے انرجی ٹرانسمیشن لائنز کا، یہ آپ کے ملک سے جب گزرے گا اور ہندوستان کا 50 ملین جو وسطی ہندوستان کا شہری ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا، ہندوستان کی مجال نہیں ہے آپ سے کو بات کر سکے. دیکھیں چین اور انڈیا میں اس وقت 70 بلین کا ٹریڈ ہے. 80% چین جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے انڈیا کو. انڈیا کا نقصان ہے. انڈیا کیوں ابھی تک یہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو 50 بلین کا ایکسپورٹ ہے اس کی وجہ سے چینی حکومت انڈیا سے کسی چیز پہ بحث نہیں کر سکتی. اگر ہم نے انڈیا پہ لیوریج بنانی ہے تو فوجی طور پہ تو آپ نہیں کر سکتے. ایکولائزر ہے، جوہری ہتھیار ہیں، وہ بڑا ملک ہے، وہ آگے جا رہا ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا ہے. آپ اکنامک لیوریج ایسی بنائیں، آپ ان کو کہیں جی اوور لینڈ روٹ لیں، اس کے بعد آپ نے کوئی بات کی ہم سے تو ہم بند کر دیں گے. آپ یہ ٹیپی پائپ لائن، انرجی پائپ لائن گزاریں، وہ آپ کے منتظر ہوں گے. کبھی یہاں پہ انسٹیبلٹی کر ہی نہیں سکیں گے ورنہ ان کے اپنے شہری کو نقصان ہے. تیسری بات، میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، آپ انڈین کشمیر کو جا کے کہیں کہ اپنا سارا دنیا کا ٹریڈ ہمارے تھرو کریں. کشمیر ہمارا کراچی کا پورٹ استعمال کریں، مفت کریں. 5 سال میں آپ دیکھیں گے وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. وہ خود اپنی ریاست کو کہیں گے کہ بھائی یہ معاملہ نہیں ہے، ہمارے لیے پاکستان بڑا ضروری ہے. دیکھیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے. جی جنرل صاحب، یہ جو موہت کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو ہم اپنا دست نگر کر لیں. اچھا، آج جو ہے وہ ہمارے غلام دست نگر نہ کریں. نہیں انجم صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ کر لیں. نہیں، ایک سیکنڈ میری بات سنیں. آپ کچھ نہ کریں، جو معاہدے آپ خود سوچ رہے ہیں کرنے کے وہی کر لیں. ہندوستان اس کے بعد پاکستان کی سٹیبلٹی کو موجود رکھنے پہ مجبور ہو جائے. دیکھیں آج جو ہے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے
کہ اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنلی جاتے ہیں اپنا کیس لے کے تو دنیا تو ایبسٹریکٹ اصولوں پہ یا اخلاقیات پہ تو فیصلہ نہیں کرتی نا، وہ تو پالیٹکس پہ فیصلے کرتی ہے، وہ اپنے انٹرسٹ پہ فیصلے کرتی ہے. تو ہم دنیا میں کہاں کریں گے؟ ایون چائنا جو ہے وہ یو این او میں جو ہے وہ ایبسٹین کر گیا جب حافظ سعید کی پابندی کی باری آئی، اور اسی طرح سے امریکہ بھی، اسی طرح سے روس بھی، اسی طرح سے ہمارے ساتھ کون ہے اور ہم کس کو لے سکتے ہیں؟ کیا کوئی رستہ بتائیں ہمیں. اچھا، پہلے تو یہ بات کہ اس میں کوئی شک نہیں، میرے خیال ہم متفق ہیں کہ شاید ہندوستان کی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ آئسولیٹ کیا جائے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا جو ہے وہ کوئی فیئر پلے نہیں کر رہی، وہ فیوریٹس پک کرتی ہے، اور سارے ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے، یہی ہوتا ہے. اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں. اچھا، اب آئیے اس بات پہ کہ جی ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیے، یہ سوچنا ضروری ہے کہ کیوں ہم اس سچویشن میں، اور میرے نزدیک اس کی صرف ایک وجہ ہے، اندرونی طور پہ آپ کھوکھلے ہو گئے اور ہندوستان جو ہے وہ صحیح غلط جس طرح بھی ہے اس کی اکانومی آگے چل پڑی، دنیا کو وہ انٹرسٹ کرنا شروع ہو گیا، دنیا اس طرف چلی گئی. اب آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے. ٹھیک، اچھا پہلے تو یہ بات کر لیں کہ جی ان کا ڈی این اے ہے اور فلاں ہے اور مودی صاحب ایسے، ٹھیک ہے مان لیتے وہ بھی ہے. مودی صاحب کب آئے حکومت میں؟ ہاں ابھی 2 سال ہوئے. منموہن سنگھ صاحب کا بھی یہی تھا. ہاں نہیں تھا. تو اگر ہمارا خیال تھا کہ یہ ہمارے مفاد میں جو میں نے باتیں بتائی ہیں کہ ان کو اکنامکلی آپ ڈیپینڈنٹ کر لیں، وہ تب کر سکتے تھے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے تو کشمیر جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا جائے گا. دیکھیے اب جو صورتحال ہے، کشمیر صرف برنر پہ ہے اور وہ برنر ہمارے نیچے ہے، اس لیے ہم جو ہیں وہ آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو اسٹریٹجی اگر وہی رہی جو ابھی ہے، ہندوستان اوپر جا رہا ہے، ہم نیچے. دیکھیے ہم وہ کم ہیں جس کو اس کے ملازمین کہہ رہے ہیں، شیئر ہولڈرز کہہ رہے ہیں کہ جناب باقی کمپیٹیٹرز آگے جا رہے ہیں، آپ کچھ تبدیلی لائیں. سی ای او کہتا جا رہا ہے کہ نہیں اسی طرح ہی چلے گا، تھوڑی دیر بعد آپ کی اسٹاک جو ہے وہ گر جائے گا، دوسرے کا بڑھ جائے گا. اچھا اب آپ کہتے ہیں دنیا میں چلے جائیں، چلیں دنیا کی بات کرتے ہیں. اقتصادی طور پہ ہی بڑھنا ہے نا آپ نے، دنیا میں جائیں. آسیان ایک بہت بڑا بلاک ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، ہندوستان آپ کو وہاں نہیں جانے دیتا. اوشینک رم کنٹریز ہیں، ہندوستان ٹائم ختم ہو رہا تھا بالکل. اس کو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت اور دنیا میں آپشنز نہیں ہیں ہندوستان کو چیک میٹ کرنے کی، سوائے اس کے کہ آپ ان کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر لیں، اپنی سٹیبلٹی پہ ڈیپینڈنٹ کر لیں. اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو مواقع ملیں گے. جنرل صاحب ایک جملہ دے دیں میرے پاس کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ساری ایفرٹس کریں جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں، معید صاحب نے کہی ہیں، لیکن جہاں پہ انڈیا آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کا جواب اسی طرح ہی دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، باقی ایفرٹ بھی کرتے ہیں.